भेजते, प्ले ग्रुप में बिठाओ, इसे केजी में बिठाओ, नर्सरी प्रेप, ताकि ये सीखे। तो जब वो बच्चा पहले दिन जाता है तो उसे किसी लफ्ज़ की तमीज़ नहीं होती, तो उसे टीचर जो हैं वो कलर्स नेम याद करवाते हैं। ऐसा है या नहीं है? ना भी बच्चा स्कूल जाए तो बच्चा घर में भी हो ना, थोड़ा बच्चे की शऊर की आंख खुले तो बच्चा रंगों की तरफ मतवज्जे होता है। फीके हुए रंग, जैसे जैसे वो कलर देखता जाएगा बच्चा लपकेगा। रंगों के साथ पढ़ाने का तरीका सबसे पहले मेरे इस मौला ने मुतारफ करवाया। जब लोग इमाम से पढ़ने के लिए आते ना तो मौला ने फरमाया अकेले ना आया करो, घरों से बच्चों को लाया करो। तो मौला इसलिए नहीं लेके आते, हमने पढ़ना होता है, वो शरारतें करते। इमाम ने कहा तुम्हें नहीं पता, हुज्जत की महफिल में कोई शरारत नहीं करता। आया लाया करो, बच्चे लेके आया करो साथ। अगले दिन वो बच्चे साथ लेके आए। इमाम ने जब एक दर्स पढ़ा दिया तो इमाम बच्चों के साथ ज़मीन पे बैठ गए। और उस दिन तारीख कहती है कि इमाम मुख्तलिफ रंगों के फल लेके आए थे। इमाम ने बच्चों को वो मुख्तलिफ फल दिखाने शुरू किए। लोगों ने इमाम से कहा मौला ये क्या कर रहे हैं? इमाम ने फरमाया तुम नहीं जानते, बच्चा सबसे पहले रंगों से सीखता है। ये बच्चों की तालीम का तरीका भी इमाम ने मुतारफ करवाया। आज भी दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने मिल के बैठ के मुत्फिक अलग ये फैसला किया है कि दुनिया में एक शख्सियत है जिसने हर इल्म पे बात की है, जो शीयों का छठा इमाम है। और दुनिया की ये मजहब की सच्चाइयां हैं। ये मैं अपनी कौम के नौजवानों के मालूमात के लिए इस पे रिसर्च कीजिएगा। दुनिया के 36 मशहूर प्रोफेसर्स ने, जिसमें कोई भी छोटी यूनिवर्सिटी नहीं, बड़ी यूनिवर्सिटीज, उनके टॉप के प्रोफेसर्स ने मिल के बैठ के मुत्फिक एक सेमिनार में फैसला किया, एक शख्सियत है जिसने हर इल्म पे बात की है और वो शीयों का इमाम है। फिर उन्होंने फिजिक्स वाले ने इमाम का फिजिक्स पे दिया हुआ मकाला, केमिस्ट्री वाले ने कहा कि इमाम ने कीमिया पे क्या क्या कहा, मैथ वाले ने मैथ का बताया, साइंस वाले ने साइंस का बताया। उन्होंने वो सारे जब इकट्ठे किए तो फिर उन्हें एक किताब की सूरत दी। उस किताब का नाम जो उन्होंने रखा वो नाम ही आपके चेहरों पे ताजगी ले आएगा। जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, यहां से बैक वक्त में ये किताब शाया हुई और उसका नाम रखा गया सुपर ब्रेन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग। यही किताब वहां से ईरान में गई तो फारसी में छपी, उसका नाम रखा गया मग़ज़े जहान शीयत। शीयत की दुनिया का सबसे बड़ा दबाव। यह किताब इंडिया पहुंची तो लखनऊ में छपी, इसका नाम रखा गया इमाम जाफर सादक के साइंसी इंकिशाफात। ये किताब आपके पाकिस्तान के लाहौर के उर्दू बाजार में आके शाया हुई तो इसका नाम है सुपरमैन इन इस्लाम। नौजवान ज़रूर इस किताब का मुताला करें, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको PDF की इसकी फ़ाइल भी मिल सकती है। इसमें दुनिया की 36 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ने अपने मौला हमारे इमाम को खिराज पेश किया हुआ है। इमाम की जो पहली क्लास इमाम से फारगुल तहसील, बोर तो नहीं हो रहे आप मौजूद से, मतवज्जे नहीं। इमाम की जो पहली क्लास फारग हुई उसमें कितने शागिर्द गए? 40,000। एक रिवायत 30,000 की, एक 40, एक ने 70,000 लिखा। ये पहली खेप थी जो इमाम ने पढ़ा के फारग की जल्दी जल्दी। और जब ये पढ़ के निकले तो इमाम ने फरमाया अब घरों में ना जाना, ये ना हो सीख के अब घरों में जाके बैठ जाओ। मौला हुक्म फरमाया फैल जाओ, दुनिया के कोने मुंतखब कर लो, दूर दूर चले जाओ, फैल जाओ दुनिया में। अब इल्म इनके सीनों में था, कोई तलाशी लेता भी तो पता ना चलता। इमाम ने सीनों में इल्म का बारूद भरा, इमाम ने मुजाहिद तैयार करके इल्म के भेज दिए। इमाम ने कहा फैल जाओ,
اب یہ دنیا کے کونوں کونوں میں انہوں نے گھوڑے دوڑائے، چلے گئے، یہ شہروں کو جا کے آباد کرنا شروع کیا، لوگوں کو اکٹھا کرتے، آؤ تمہیں بتائیں، نیا علم سکھائیں۔ جب یہ بتاتے تو وہ لوگ حیران ہو کے دیکھتے، اتنا کچھ تم کہاں سے سن کے آئے ہو؟ وہ کہتے کالا صادق، ایک سچے نے کہا ہے، آیا کالا صادق، کالا صادق، کالا صادق، کالا صادق، سچے نے کہا، سچے نے کہا، سچے نے کہا۔ 70,000 شاگردوں نے جو دنیا کے کونے کونے میں جا کے کہا کہ ایک سچے نے کہا، تو دنیا کے کونے کونے میں پتہ چل گیا کہ سچا ایک ہی ہے، آیا۔ اب یہ فقہ پھیل رہی ہے، جہاں بھی جا رہی ہے یہ فقہ صادق ہی ہو رہی ہے۔ آپ کے مذہب کی ابتدا پڑھ رہا ہوں، واللہ با حسین اتنا ظلم ہوا ہے اس مذہب کے علم کے ساتھ۔ شیخ توسی کے قبلہ تشریف فرمائیں کی تائید، شیخ توسی ہمارے مذہب کا، ان کے دور تک امام کے 400 کتب امام کی موجود تھی، کلمی نسخے۔ سقوط بغداد جب ہوا تو پھر علماء کہتے ہیں صرف 33 کتابیں بچی، باقی ساری کتابیں ضائع کی گئیں۔ شیعوں کا علمی ذخیرہ بالکل تباہ کیا گیا، 33 کتابیں بچی۔ جتنا کچھ آج بیان ہو رہا ہے یہ ان 33 میں سے ہے۔ چار 400 آ جاتی تو کیا ہوتا؟ اور بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ کتابیں محفوظ ہیں ہمارے وقت کے امام کے پاس، جب وہ ظاہر ہوں گے تو وہ امام کے کلمی نسخے ان کے پاس اسی صورت میں موجود ہیں۔ فقہ کس دور میں پھیل رہی ہے؟ جس دور میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ شیعت آپ تک پھولوں کی سیج پہ چل کے آئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ تاریخ سے شیعت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا کہ ہم تک یہ فقہ پہنچی کیسے ہے۔ آج آپ کو یہاں مجلس 2 گھنٹے کے فضائل، 6 گھنٹے کے فضائل، وہاں مجلس، وہاں فضائل، وہاں مجلس، وہاں فضائل۔ میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک معصوم کی حدیث سننے کے لیے لوگ 900 میل سفر کرتے تھے۔ پتہ چلتا تھا کہ 900 میل کے فاصلے میں ایک ایسا محدث رہتا ہے جس کے پاس معصوم امام کی ایک حدیث ہے۔ لوگ سفر کر کے اس کا پتہ ڈھونڈتے، اس کے پاس جا کے کہتے کہ ہم تجھے جو چاہتا ہے وہ دیں گے، ہمیں وہ مولا کی حدیث سنا دے جو تیرے پاس ہے۔ میرے 5ویں بادشاہ سے ایک بندے نے پوچھا، مولا جب ہم شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو ملا کریں تو مولا کیا تحفے دیا کریں جو آپ کی سنت ہو؟ اچھا لباس دیں، بہتر سواری دیں یا اچھی خوشبو دیں؟ امام فرماتے اگر میرا شیعہ دوسرے شیعہ کو بہتر تحفہ دینا چاہتا ہے، سب سے بہتر تحفہ یہ، جب بھی ایک دوسرے کو ملو ہماری حدیث سنایا کرو۔ وہ اسے ملے کہ تیرے پاس کوئی مولا کا نیا فرمان ہے؟ کہیں سے کوئی نیا بادشاہ کا فرمان سنا ہے تو مجھے سنا۔ اگر تیرے پاس کوئی معلق کا کوئی نیا عرفان، کوئی معرفت والی حدیث ہے تو مجھے بتا۔ یہ ابتدا ہے شیعت کی، یہ آغاز ہے شیعت کی۔ اگر آپ بالکل جلدی میں، زیادہ سے زیادہ نہیں تو 7-8 منٹ میں میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں کہ کتنی مشکل تھی اس دور کی شیعت، کہ ایک شخص نے کوفے میں، شیعہ نہیں تھا، غیر شیعہ تھا، امام کی فقہ جو ہے سرکاری طور پہ نافذ نہیں تھی، فقہ دوسری نافذ تھی۔ اس شخص نے غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ صبح کو اٹھ کے اس نے علماء سے رجوع کیا، حل، انہوں نے جو حل بتایا اس نے کہا نہیں، اسلام غیرت کا مذہب ہے، منبر کی تہذیب ہر بات کو کھولنے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ یہ تو مولوی کا شروع سے طریقہ کار ہے نا جی، کہ کوئی نہ کوئی رستہ تو اس نے نکال۔ ایک بندے نے مولوی سے جا کے کہا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اس نے کہا جی یہ حل ہے، اس نے کہا یہ نہیں مولوی صاحب اس کے علاوہ کوئی حل؟ اس نے کہا میں کیسے حل نکالوں؟ اس نے کہا اچھا مولوی صاحب حل کوئی نہیں، میری قسمت یہ 10,000 روپیہ مدرسے کے لیے چندہ لے کے آیا تھا، اگر کوئی حل نکل آتا تو شاید چندہ بھی دے دیتا۔ اس نے کہا اچھا مجھے بتا
طلاق کہا تھا یا طلاق کہا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے طلاق کہا تھا. اس نے کہا تے سے نہیں ہوتی. تیرا مخرج ہی ٹھیک نہیں تھا, تو طلاق کہتا. اقبال ہی نے کہا تھا نا کہ ملا تو ابلیس کو بھی برگلا دے. اب اس نے کہا کہ کوئی حل. انہوں نے کہا جی حل تو پھر یہی ہے. اس نے کہا یار کوئی کسی جگہ سے کوئی اور حل مل سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا ایک حل ہے, ایک فقہ ہے, سرکاری طور پہ نافذ نہیں, حکومت اس کی مخالف ہے, حکومت اسے کسی صورت میں نافذ نہیں ہونے دے رہی, بانی اس کا مدینے ہے. اس کا وہ کس کی ہے؟ اس کا رسول کے بیٹے کی. اب اس دور میں نہ پریس نہ میڈیا. اس نے کہا کوئی رسول کا بیٹا موجود ہے وہاں پہ؟ وہاں ہے. اس نے فوراً وہاں سے نکلا اور مدینہ وہاں پہنچا. تو وہاں مدینے بازار میں ایک کوفے کے رہنے والے دکاندار سے ملاقات ہو گئی جو تجارت کے لیے مدینے تھا. اسے جا کے ویسے ہی حال احوال پوچھنے کے بعد بے نیازی میں کہنے لگا یار امام جعفر صادق. اس نے اتنا کہا یا دکاندار نے دوڑ کے آ کے منہ پہ ہاتھ رکھا, منہ پہ ہاتھ رکھ کے شہر سے باہر لے گیا. شہر کے باہر تنہائی میں جا کے کھڑا کر کے کہنے لگا دوبارہ یہ نام نہیں لینا. کیوں؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا, انہیں گھر میں پابند کر کے رکھا ہوا ہے, گلی میں فوجی ہے, مخبروں نے اس گلی میں کرائے پہ گھر لیے ہوئے ہیں کہ کون امام سے ملنے آتا ہے. حاکم کی طرف سے اتنی سختی ہے کہ جو نام لیتا ہے اگلے دن شہر میں اس کی لاش ملتی ہے. تو کوفے کا تھا اس لیے میں تجھے سمجھانے شہر سے آ گیا, واپس چلا جا, اب مدینے شہر کا رخ نہ کرنا. یہ کہہ کے وہ مدینے کی طرف چلا یا وہ شخص پیچھے چلا. اس نے کہا اب کہاں آ رہا ہے؟ اس نے کہا اب ملوں گا, اب یقین ہوگا یہ سچا ہے. کیوں سچا ہے؟ اس نے کہا جھوٹ میں پابندی نہیں ہوتی. پابندی لگے یا کوئی لگوائے, ہوتی ہمیشہ سچ پہ ہی ہے. سچ ہوتا ہے کڑوا, حقیقت نکلنی بڑی مشکل ہوتی ہے. اس نے کہا وہ سچا ہے, اب اس سے میں نے ملنا ہے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے قتل کے لیے تیار ہو جا. اس نے کہا مر تو میں پہلے ہی گیا ہوں, اب میں ملوں ہی ملوں. وہ گیا, جا کے اس نے جب پتہ کرتا 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 پہنچا تو حالت کیا ہے؟ گلی میں فوجی, چھتوں پہ سپاہی, تلواریں, مخبروں کی آنکھیں دروازوں سے, اتنا وحشت ناک ماحول. واپس پلٹ آیا. دوسرے دن پھر وقت تبدیل کر کے گیا, حالات ہوئے. تیسرے دن رات کے وقت گیا. جس سے کہا نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی, اتنا سخت پہرا, اتنی سختی. تیسرے دن مدینے کے باہر بیٹھا سوچ رہا تھا واپس جاؤں, نہیں ملاقات ہوگی. یا ایک لمحے کے لیے ذہن میں خیال آیا, آنکھیں بند کی, بند کر کے اب لب نہیں ہل رہے, اب یہاں سے بولنا شروع ہوا, تجھے تو پتا ہے کہ میں ملنے آیا, تجھے تو خبر ہے کہ میں آیا, مل لے, بڑا دور سے آیا. اب یہ عشق کا تقاضا ہے کہ یہاں کا لہجہ وہ جلدی سنتے ہیں.
جو ہی اس نے یہاں سے پکارا تو کان میں ایک آواز آئی، سبزی لے لو۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سبزی فروش، بسیدہ سا لباس، سر پہ سبزی کا ٹوکرا، بے نیازی سے جا رہا ہے۔ بھائی کہاں جا رہا ہے؟ مدینے۔ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا سبزی بیچتا ہوں۔ بھائی کبھی محلہ بنی ہاشم میں گیا ہے؟ روز جاتا ہوں۔ کبھی امام سے ملا ہے؟ نہیں ملا تو نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں کسی سے کوئی میرا تعلق نہیں، میں تو دکاندار ہوں، میں سبزی بیچتا ہوں۔ اچھا تجھے کوئی روکتا نہیں؟ مجھے کیوں روکنا، میں تو اپنے کاروبار کے لیے آتا ہوں۔ بھائی سبزی بیچے گا؟ کیا لے گا؟ نہیں ساری دے۔ اب یہ مجلس کا جو اتنا پورشن ہے، اس کا تعلق ہے تمہاری روح کے ساتھ۔ یوں تمہارے بدنوں سے روحیں پرواز کریں گی اور تمہیں یوں مدینے میں دہلیز بادشاہ کا سجدہ نصیب ہو۔ اچھا ساری سبزی بیچ۔ بھائی لباس بدل لے، یہ میرا نیا لباس ہے، قیمتی ہے، یہ لے لے، یہ بسیدہ لباس دے دے۔ لباس تبدیل ہوا، سبزی کا ٹوکرا سر پہ لیا، مدینے کی طرف۔ سیال کوٹ میں جملہ ضائع ہو گیا تو پھر آج کے بعد اس موضوع پہ یہ جملہ میں ممبر پہ پڑھوں گا ہی نہیں۔ کتنا اچھا تھا، سبزی فروش بن گیا، ضمیر فروش نہیں بنا۔ واہ یا حسین، یہ ہے قدر، اسے کہتے ہیں قدر۔ سبزی فروش بن گیا، عقیدہ فروش نہیں بنا۔ عقیدہ نہیں بیچا۔ سبزی فروش بن کے یوں مدینے میں داخل ہو، مدینے شہر میں داخل، سبزی لے لو، سبزی لے لو، سبزی لے لو۔ گزرتا گزرتا محلہ بنی ہاشم تک پہنچا، پہلی چیک پوسٹ پہ سپاہیوں نے روکا۔ اچھا 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 سبزی فروش ہے، چل۔ اب محلے میں قدم آ گیا ہے، دل کی دھڑکن کانوں میں سن رہی ہے، اپنے ہی پاؤں اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ جس کے لیے ترس رہا تھا وہ لمحہ آ گیا ہے۔ مخبروں کی آنکھیں بھی دیکھ رہا ہے، سپاہیوں کی تلواریں بھی نظر آ رہی ہیں، فوجیوں کے پہرے بھی ہیں، قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ہی دیکھا کہ دروازے کے سامنے سپاہیوں کا رش زیادہ ہے، ذہن میں پتہ چل گیا یہی کر رہے ہیں، یہ دروازہ ہے۔ اس دروازے کے سامنے پہنچا، سپاہیوں نے پھر روکا، تلاشی لی، گزرا۔ اب یوں دائیں طرف امام کا دروازہ ہے، سپاہیوں کے خوف سے دیکھ بھی نہیں رہا، گزر بھی رہا ہے۔ اگلا قدم دروازے سے آگے بڑھنے والا تھا، یا پھر یہاں سے بولا، یہاں تک میں آ گیا ہوں، یہاں تک آنا میرے بس میں تھا، یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں، اب گیا تو پھر میں چلا جاؤں گا، اب نہیں میں واپس آؤں گا، مجھے 3 دن ہو گئے ہیں تیرے انتظار میں، اب تو مجھ سے مل لے، چل جواب نہ بتانا مل تو لے، چل دیکھ تو لوں۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا یا امام کی حویلی کا دروازہ کھلا، نوکر کی آواز آئی، سبزی فروش اندر آ، آج مولا نے سبزی دے کے لینی ہے۔
تو بیٹھا ہے سیال کوٹ میں، آج میرے مولا نے سبزی دے کے لے لی ہے۔ سارے بولو مل کے حیدری، کل بھی خراب سبزی دے گیا، شرم نہیں آتی مدینے شہر میں رہتے ہوئے ایسا تجارت؟ اندر آ، جہاں لگا سپاہی، رک رک رک، کدھر؟ وہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے آقا نے آج سبزی دیکھ کے لینی ہے۔ جانتا ہے اندر کون ہے؟ نہیں، شیعوں کا امام ہے، حاکم کی طرف سے پابندی ہے، کوئی نہیں ملے گا، ہم تیرے ساتھ جائیں گے۔ دو سپاہی پھر ساتھ چلے، اب امام کے صحن میں جا کے بیٹھ گیا، سبزی کا ٹوکرا سامنے، سپاہی دائیں بائیں، نظریں ہیں امام کے حجرے کے دروازے۔ کتنا خوش نصیب تھا بادشاہ کے صحن میں بیٹھا، نظریں یوں حجرے کے دروازے پہ اور دیکھ رہا ہے۔ دیکھوں گا، پوچھوں گا کچھ نہیں، دیکھو تو صحیح کہ محمد کیسے تھے۔ سنا ہے کہ علی بڑا خوبصورت تھا، حسن کے حسن کے بڑے چرچے، کہتے ہیں حسین بڑا کریم تھا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیسے ہیں۔ دل تیز تیز دھڑک رہا ہے، سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ حجرے کا دروازہ کھلا، امام کا پہلا قدم صحن میں آیا، آنکھیں ایسے رک گئیں جیسے مصر کی عورتیں یوسف نے۔ انگلیاں نہیں کٹیں، دل ہی کٹ گیا، خود ہی کٹنا شروع ہو گیا۔ امام کے قدم چل رہے ہیں، سر پہ رسول والا امامہ، علی والی دستار، عصائے موسیٰ کو ہاتھ میں لیے ہوئے، حسین جیسا چہرہ، حسن جیسا ماتھا، سجاد جیسی آنکھیں۔ چلتے چلتے امام سبزی کی ٹوکری کے قریب بیٹھ گئے۔ امام نے یوں کپڑا ہٹایا، یہ صرف رخ امامت کو دیکھ رہا ہے، سوالی سوال کو بھول چکا تھا، یہ اپنے مقصد کو بھول چکا تھا، یہ صرف چہرہ امام کی زیارت کر رہا تھا، یہ خوشبو امامت کو اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ یا تھوڑی دیر کے بعد ہم سے اپنا چہرہ امام کے قریب کیا، ابھی بولنے کے لیے لب کھولنے لگا تھا، یا امام نے جھکی نظروں سے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی۔ تیری طلاق نہیں ہوئی۔ امام نے اتنا جملہ کہا، آنکھیں چندھا کے کھولے، آہستہ سے کہنے لگا میں نے پوچھا تو نہیں۔ امام نے کہا ہم سوالوں کے محتاج ہیں۔ اب سپاہی سمجھ رہے تھے کہ سودا ہو رہا ہے، قریب چہرہ کر کے کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے، آپ مل ہی نہیں رہے تھے۔ امام نے کہا تو ویسے پکار ہی نہیں رہا تھا۔ شیعت پھیل رہی ہے، شیعت کا ابتدا سنا، مولا آج واپس چلا جاؤں گا۔ آپ نے جواب دے دیا کہ نہیں ہوئی، شہر جاؤں گا، کوفے کا مفتی بڑا ظالم ہے، وہ مجھے کہے گا صرف نہیں سن کے آ گیا، دلیل تو لی کوئی نہیں، مولا کوئی دلیل دے تاکہ اس کا منہ تو بند کر سکو۔ کاش وقت ہوتا، امام آیتیں پڑھتے، امام حدیثیں پڑھتے، اب وقت نہیں ہے، اسے بھی بچانا ہے، گھر بھی بچانا ہے۔ امام نے کہا صاحب کہ کوفے کے مفتی کو صرف اتنا کہہ دینا تو نے طلاق دی تھی، غصے میں، غصہ ہوتا ہے حرام، حرام حالت میں حلال کام نہیں ہو سکتا۔ واہ یا علی، واہ یا علی۔ اب کون لائے گا اس دلیل کا جواب؟ اتنا کہنا تھا، بس آخری جملہ اور منبر کا اتنا کہنا تھا، یوں اس نے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبت غالب آتی ہے تو سب سے پہلے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسے سپاہیوں کا ڈر نہیں رہا، علی کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سپاہیوں نے نیام سے تلواریں کھینچی، انہوں نے کہا ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو جعفر صادق کا کوئی شیعہ ہے، بھیس بدل کے مدینے شہر میں آیا ہے۔ سپاہیوں نے گریبان سے پکڑ کے بدن کو گھسیٹنا شروع کیا، اس کی نظر امام کی طرف تھی،
امام کی طرف دیکھ کے مسکرا کہتا اب زندگی سے محبت نہیں رہی، اب موت کا ڈر نہیں رہا، اب میرے بدن کا لہو تیرے قدموں میں آ جائے اس سے بڑھ کے میرے لیے عزاز کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن زہرا کا بیٹا مجھے اتنا بتا دے، میں روز سوچا کرتا تھا کہ واپس چلا جاؤں، آدھے رستے سے واپس آ جاتا تھا، مجھے کون سی چیز واپس نہیں جانے دیتی تھی؟ امام نے کہا ایک دن بھی تیری ماں نے تیری تربیت میں خیانت کی ہوتی تو میرے دروازے پہ آئی نہیں۔ تو آ گیا امام کے گھر پہ اس لیے کہ تیری ماں اچھی تھی، محبت ہے آپ کی، یہ پیار ہے سیالکوٹ کا، میں مقروض ہوں آپ کی محبتوں کا۔ آپ کی محبت میں بڑھ گیا، جس نے پوری کائنات کو بولنا سکھایا تھا اس کی ماں بازار میں چادر مانگ رہی تھی۔ بیٹھے ہیں سارے جنازے کے انتظار میں، میں مسائے پڑھنے سے پہلے اپنے وقت کے بادشاہ سے معافی مانگوں گا، مولا مجھ نوکر کو معاف کرنا، میں تیرے جد کے فضائل پڑھنے میں اتنا مگن تھا، مولا جنازے میں دیر ہو گئی۔ آج کے جنازے میں دیر اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اس جنازے کو کاندھا دینے کے لیے وہ آیا ہے جو 14 سال کا تھکا ہوا ہے، جس کی کڑیاں بھی نہیں کھلی تھی، جس کے زیور بھی نہیں اترے تھے، وہ آج جنازے کو کاندھا دے کے رو کے کہے گا میرا تو کسی نے نہیں اٹھایا اور میں اپنے باپے کا جنازہ اٹھا رہے۔ جتنے مات میں بیٹھے ہو کوشش کروں گا شہادت کے 2-4 جملے پڑھ سکوں۔ غربت میں اس کی اپنی مثال، یہ جتنے مات میں بیٹھے ہو نا، میں واللہ حسین اشرا ہوتا تو میں امام صادق پہ پڑھتا۔ عزاداری طریقہ ہی اس مولا نے سکھایا۔ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں نا، یہ جو ہم روتے ہیں، اس کی تہذیب بھی ہمیں اس بادشاہ نے سکھائی ہے، عزاداری کے طریقے اس مولا نے سکھائے ہیں۔ اس کی پہلی نشانی بتاؤں، مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، وہ کہتے جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی ہمیں پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ امام بارگاہوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں رونے والوں، تم روتے ہو تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھ کے روتے ہو، روتے روتے کوئی مرد مومن چہرے پہ اپنے ماتم کرے، کوئی پرسا دے، ساتھ والا مومن ہاتھ پکڑتا ہے، کوئی گر جائے، ساتھ والا مومن پانی پلاتا ہے۔ اگر برداشت کر سکو تو میں پڑھوں روایت، رکھ میرے سر پہ قرآن، مدینے کا رہنے والا ہے، نام اس کا یحییٰ ہے، اس نے روایت کیا، اس نے کہا 1 سال میں مدینے میں تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں جعفر صادق کے گھر کی طرف دوڑ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا محرم کا چاند آ گیا ہے، ہم امام کو پرسہ دینے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا میں بھی اسی رش میں شامل ہو گیا۔ یحییٰ کہتا جب میں گیا، امام کے دروازے پہ لوگوں کا رش تھا، جعفر صادق کے دروازے پہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ یحییٰ کہتا میں نے بھی اپنا گریبان کھولا، میں بھی امام کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ یحییٰ کہتا میں اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو کے میں نے دیکھا کہ کوئی شخص زمین پہ لیٹ کے رو رہا ہے۔ وہ کہتا میں نے ایک بندے سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے منہ پہ پیٹ کے کہا یہ ہمارا امام ہے، نام جس کا جعفر صادق ہے۔ وہ کہتا میں نے حالت دیکھی، بطول کا بیٹا کبھی دائیں کروٹیں لیتا، کبھی بائیں کروٹیں لیتا۔ وہ کہتا میں روتا روتا قریب گیا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا او کائنات کو صبر سکھانے والے، تیری یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ امام نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا وہ چاند طلوع ہو گیا جس نے میری ماں کو زخمی کر دیا، جس نے میری ماں کی ردائیں چھین لی۔ 2 منٹ میں اشارہ کروں تو تبوت لانا۔ سارا سال اس امام کے دکھ نہیں پڑے جاتے، جہاں اتنا بیٹھے ہو 7 یا 8 منٹ اس مولا کے درد سننا۔ قبر مبارک کہاں؟ بقیہ میں، آج بھی ماں کے پہلو میں ہے۔
وہاں ایک ماں، 4 بیٹے، 5 کی غربت ہی علیحدہ. حسین کی لاش 3 دن بغیر کفن کے پڑی رہی. آج کربلا جا دیکھو، حسین کے روضے، حسین کا صحن، حسین کا محل بنا ہوا ہے. غازی کے بازو قلم ہوئے غازی کا روضہ ہے. اللہ جانے کتنے دکھی کیا ہے ان اماموں کو. آج بھی دھوپ کی چادر ہے، آج بھی قبر پہ چراغ کوئی نہیں. میں جتنی دیر بادشاہ کی مصیبت پڑھوں ہائے ضرور کہنا. اور ایک محرم قریب آ رہا ہے، عزاداری کے حوالے سے اس مولا کا ایک فرمان سناؤں. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے محبت میں کوئی کمی نہیں، لیکن بعض احباب روتے روتے اپنا چہرہ چھپا لیتے. یہی میرے مولا مجلس پڑھ رہے تھے، سامنے بیٹھے کہ بندے نے چہرہ چھپا کے رونا شروع کیا. امام نے مجلس چھوڑی، امام نے مجمع سے جا کے اس کے چہرے سے رومال ہٹایا. امام نے کہا کیا تو میری دادی سے شرمندہ ہے؟ چہرہ چھپا کے کیوں رو رہا ہے؟ مولا کیسے رو؟ امام نے فرمایا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. تجھے خبر ہی نہیں کہ ہمارا نقصان کتنا. چیخے مار کے رونا اس مولا کی سنت ہے. شکل کے بگڑنے کا خوف کبھی نہ کرنا. مرتے ہوئے اس کی شکل نہیں بگڑتی جو حسین کے غم میں اونچی آواز میں روئے. دوسری تہذیب اس مولا کی، مولا جس جگہ پہ مجلس ہوتی تھی، مولا مجلس میں آتے، مولا بیٹھنے سے پہلے اس جگہ کو چومتے. مولا نے کہا اگر دنیا کو پتہ چل جائے حسین کے رونے والی جگہ کی منزلت کیا ہے، امام فرماتے لوگ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں. امام فرماتے یہاں فرشتے اپنے پر مس کرتے ہیں، اتنی متبرک ہے حسین کے رونے کی جگہ. بس عزادارو، پہلی غربت پڑھنے لگا ہوں اس بادشاہ کی. 3 بار امت نے زہرا کے گھر کو آگ لگائی. پہلی بار جب سیدہ بیٹیوں کے ساتھ مدینے تھی، انہوں نے امام کے گھر کو آگ لگا دی. 8 شوال یوم نہدا میں جنت البقیع بھی گزرا ہے. میں بطول کی غربت پہ ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، رکھ میرے سر پہ قرآن. انہوں نے صرف دروازہ نہیں گرایا تھا، انہوں نے بطول کی حویلی گرا دی تھی. میں نے اپنے کانوں سے ایک عظیم عالم دین سے روایت سنی ہے، اس نے کہا اس سے بھی زیادہ غریب ہوگا علی کہ مسلمانوں نے علی کے گھر کی دیوار گرا دی. کئی دن علی نے کپڑا لگا کے بیٹیوں کے پردے کا بندوبست کیا. رو رو کے گلی میں کھڑا ہو کے کہتا تھا اس گلی سے نہ گزرنا، میری بیٹیاں بیٹھی. دوسری بار امت نے آگ لگائی کربلا کے جنگل میں، بطول کی بیٹیوں کے خیمے میں. تیسری بار آگ کب لگی؟ جب جعفر صادق اپنے گھر میں اولاد کے ساتھ رہ رہے تھے. ابن زید ملعون نے سپاہیوں کو ساتھ لے کے جعفر صادق کی حویلی کو آگ لگا دی. دعا کیا کرو رات کے وقت کسی شریف کے گھر کو آگ نہ لگے. ادھر امام کی حویلی کو آگ لگی. امام کی 3 بیٹیاں تڑپ کے اٹھی، وہاں گئی جہاں تیرا 7واں امام تھا. رو کے کہتی قاسم جاگ، ہمارے گھر کو آگ لگ گئی ہے. امام نے اپنے سر سے امامہ اتارا، امام نے کپڑے سے آگ کو بجھانا شروع کیا. امام کے امامے کو آگ لگی. موسیٰ کاظم کی چھوٹی بہن نے امام کے کرتے پہ ہاتھ ڈالا. رو کے دی کاظم تیرے امامے کو آگ لگ گئی ہے. کاظم نے بہن کو سینے سے لگایا. رو کے کہتے ہو قربان جاؤں، تجھے بھائی کا جلتا ہوا امامہ برداشت نہیں ہوا. ہائے غربت میرے دادے سجاد کی، جس کے سامنے آ کے سکینہ نے کہا سجاد میرے کرتے کو آگ لگ گئی.
اوے مجھے بتا میں جل کے مروں، برداشت کرو گے؟ لے آؤ جنازہ غریب کا، یا کوئی ماتمی مر جائے گا؟ جعفر صادق کا جنازہ، بطول کے بیٹے کا جنازہ، بغداد کے قیدی کے غریب باپ